बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक का स्पेशलिस्ट अलशिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बच्चों में होने वाले सिक्वेंट के बारे में बताऊँगा। ये बच्चों में क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जाए। तो बच्चों में आमतौर पर सिक्वेंट जो है या तो पैदाइशी तौर पर होता है या फिर 2 से 4 साल की उम्र में नमूदार होता है, या इससे बड़ी उम्र में भी किसी वक्त भी किसी एज पर भी ये नमूदार हो सकता है। तो हर एक की अपनी अपनी वजूहात हैं और उसका अलग अलग तरीका है इलाज का। तो इसके लिए जो जनरल मेजर्स हैं, जो एक आम तरीका है उसका ये है कि सिक्वेंट के जो केसेस हैं बच्चों के, उसको हम पहले तो इनको चेक करते हैं और इसकी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या ये पैदाइशी है या बाद में नमूदार हुआ है। तो आम तौर पर ये चेक करने के बाद इसकी हम हिस्ट्री लेते हैं कि कोई शुरू में मौजूद था या बाद में हुआ है, तो किस एज में हुआ है, क्या उसके साथ कोई एसोसिएटेड और प्रॉब्लम तो नहीं था, मसलन बुखार के साथ शुरू हुआ या कोई दिमाग में कोई और मसला हुआ जिसके बाद जो है सिक्वेंट पैदा हुआ, या ये बग़ैर किसी वजह के नमूदार हुआ। तो जब ये हम चीज़ें देख लेते हैं, हिस्ट्री में ये भी देखते हैं कि किसी इन फैमिली में किसी बड़े भाई बहन में तो ये नहीं है सिक्वेंट, और क्या पेरेंट्स में या पेरेंट्स के भाई बहनों में तो ये सिक्वेंट नहीं था, तो उससे हमें ये क्लू मिल जाता है कि क्या ये किसी बीमारी की वजह से है या ये थोड़ा सा इसमें मौरूसियत का असर है। तो हर एक में फिर उसी तरह का हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो बच्चों में सिक्वेंट की जो हम तरीका करते हैं, एक तो हम अच्छी तरह हिस्ट्री लेते हैं उसकी कि क्या ये एकदम अपेयर हुआ या स्लोली अपेयर हुआ, इसके अलावा कोई एसोसिएटेड बीमारी, कोई बुखार वगैरह तो नहीं हुआ। इसके बाद हम इन बच्चों की विजन की असेसमेंट करते हैं कि इन बच्चों में दोनों आँखों की अलग अलग नज़र कैसी है। नज़र को देखने के बाद हम इनका फिर देखते हैं कि सिक्वेंट की मिकदार कितनी है, सिक्वेंट जो है वो थोड़ा है या ज़्यादा है, उसकी अमाउंट मेजर की जाती है। इसके बाद इन बच्चों में हम साइक्लोपेलेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं। साइक्लोपेलेजिक रिफ्रैक्शन ये है कि हम बच्चों में दवाई डालकर, साइक्लोपेलेजिक मेडिसिन होती हैं जो हम आँखों में डालते हैं, तो उसके बाद फिर हम नज़र को चेक करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं बच्चों की। तो उसके बाद अगर इनमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर होती है तो उसको हम इन केस ऑफ इसोट्रोपिया, जिसमें आँख अंदर की तरफ फ्री होती है, तो उसमें हम फुल करेक्शन देते हैं। उसमें आम तौर पर जो अंदर की तरफ आँख घूमी होती हैं उनमें आम तौर पर इन बच्चों की हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्लस ग्लासेस की ऐनक लगती है, इसमें हाइपरमेट्रोपिक एरर होती है। और जिन बच्चों की आंखें बाहर की तरफ फिरी होती हैं उनमें आमतौर पर माइनस नंबर लग रहा होता है और उसको हम मायोपिया कहते हैं, वो आंखें मायोप्स होती हैं। तो दोनों सूरतों में हम इन बच्चों को माइनस एक्सोट्रोपिया की शक्ल में माइनस नंबर के ग्लासेस लगाते हैं और इसोट्रोपिया की शक्ल में हम इनको प्लस नंबर के ग्लासेस देते हैं। इसोट्रोपिया में हम फुल करेक्शन दे देते हैं ताकि इनके साथ बच्चों की जो सिक्वेंट का प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए, और उसका फिर हम वेट करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या रिस्पांस है। तो बेशतर बच्चों में इसोट्रोपिया में तो फुल करेक्शन के साथ बच्चे जो रिस्पॉन्ड करते हैं और उनकी सिक्वेंट करेक्ट हो जाता है, आंखें सीधी हो जाती हैं। बाज़ बच्चों में फुल करेक्शन के बावजूद भी आंख का टेढ़ापन रहता है, तो उसके लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि कोई कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनके लिए फिर हम मसल वगैरह के टेस्ट वगैरह करने के बाद हो सकता है कि उनमें फिर हम बाई फोकल ग्लासेस दें, जिसमें दूर का नंबर और नज़दीक का नंबर ऐड करके बाई फोकल ग्लासेस देते हैं, तो उसके साथ भी इनकी करेक्शन हो जाती है और आंखें सीधी हो जाती हैं। तो अगर इस तरह भी ना हो तो बाज़ औक़ात नंबर लगाने से
کچھ سیکوینٹ باقی رہ جاتا ہے، گلاسز کے باوجود کچھ سیکوینٹ رہ جاتا ہے، تو اس کو پھر ہم سرجری کے ساتھ کریکٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ان بچوں کا جن کی کریکشن ہے، سائیکلوپریگریفیشن میں ایرر آ رہی ہے، اور ان کو ہم گلاسز کے ساتھ کریکٹ کر کے اور باقی ماندہ جو سیکوینٹ ہے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ بعض بچوں میں کوئی ریفریکٹیو ایرر نہیں ہوتی لیکن سیکوینٹ ہوتا ہے، تو ان میں ریفریکٹیو ایرر چیک کرنے کے بعد ہم سیکوینٹ سرجری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر ہمیں ان بچوں کا معائنے کے وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا فنڈس جو ہے وہ ٹھیک ہے، پردہ ریٹینا وغیرہ ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اور ان کی جو اس کے علاوہ کچھ سینسری ڈپریویشن تو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں سارے ہم ایگزامینیشن میں دیکھ لیتے ہیں، مثلا ان کا کوئی کارنیل اوپیسٹی تو نہیں ہے، کوئی پیدائشی موتیا تو نہیں ہے، اور کوئی پردے کے اوپر کوئی ایسی پیتھالوجی، ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے کی آنکھ سیکوینٹ کر رہی ہے، مثلا ریٹینوبلاسٹوما ہے یا میکولر ڈیجنریشنز ہیں، پردے کی بیماریاں ہیں جس سے پردہ پیچھے کمزور ہے، بچے کو نظر نہیں آتا، تو آنکھ جو ہے وہ سیکوینٹ کر رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ریفریکشن بھی کرتے ہیں کہ ریفریکشن سے کتنی امپرومنٹ ہوتی ہے، گلاسز ٹرائی کرنے کے بعد پھر اگر کریکشن ہو جائے تو اس کا ہم باقی ماندہ سیکوینٹ کی سرجری کرتے ہیں۔ اگر ان کیس آف کارنیلوپیسٹی یا کیٹریکٹ ہے یا ریٹینل پیتھالوجی ہے تو ان کا ہم علاج کرتے ہیں۔ جب تک ہم اگر سینسری ڈپریویشن ہے جو کہ نظر میں رکاوٹ ہے، جب تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نظر کو بحال نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم سیکوینٹ سرجری بھی کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آنکھ دوبارہ پھر جائے گی۔ اس لیے اگر کارنیلوپیسٹی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ ہے، کیا اس میں کوئی ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ کارنیا چینج کیا جائے، یا کیٹریکٹ ہے، کنجنٹل پیدائشی موتیا بعض اوقات ہوتا ہے تو اس کا آپریشن کر کے اس کی نظر کو بحال کر کے ہم سیکوینٹ کریکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ریٹینل پیتھالوجی ہے، ریٹینا میں پردے میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ٹیومر ہے، ریٹینوبلاسٹوما ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کو ہمیں یعنی اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اس سے آنکھ سیدھی ہو یا نہ ہو لیکن اس کا علاج ضروری ہوتا ہے، اور اس تاکہ اس کو فردر جو آنکھ ڈیمیج ہو رہی ہے اس کو بچایا جا سکے اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اور ریفریکشن کے اینک ٹرائی کرنے کے بعد سائیکلوپریگریفیشن کے طور پر جو رزلٹ نکلتا ہے وہ این کے ہم ٹرائی کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ کسی آنکھ میں امبلائپیا تو نہیں ہے، یا یعنی دونوں آنکھوں کی نظر برابر ہے یا ایک آنکھ کی نظر کمزور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں وہ ایک آنکھ جو ہے وہ لیزی تو نہیں ہے، امبلائپک تو نہیں ہے۔ اگر ایک آنکھ لیزی ہے تو اس کا پھر ہمیں امبلائپیا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بیٹر آئی ہے، بہتر آنکھ جو ہے اس کو ہم اکلوڈ کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا امبلائپیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا ڈینس امبلائپیا ہے اور کتنا فرق ہے دونوں آنکھوں میں نظر میں، تو اس کو چیک کرنے کے بعد ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ دن میں کتنے گھنٹے بیٹر آئی کو اکلوڈ کریں، بند کریں، اور جو کمزور آنکھ ہے اس سے بچہ دیکھے۔ اس سے پھر کمزور آنکھ کو فل سٹیمولس جاتا ہے، وہ دیکھتی ہے، اس طرح اس کو ورزش ملتی ہے، اس سے پھر اس کی نظر امپروو ہوتی ہے۔ اگر ہم لیزی آئی کی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو اس سے پھر ہم سرجری بھی اگر کر دیں سیکوینٹ کی تو آنکھ پھر وہ امبلائپک ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ پھر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اسی وقت ہی کرنے کی ہیں، بچپن میں ہی کرنے کی ہیں۔ اگر آنکھ کو ہم ایک تو سیدھا کر لیتے ہیں اینک سے یا سرجری کے ساتھ، پھر اس کو ہمیں چاہیے کہ امبلائپیا ٹریٹمنٹ کریں اس کی، اگر امبلائپیا ہے۔ امبلائپیا ٹریٹمنٹ اگر نہیں کریں گے تو اگین وہ آنکھ جو امبلائپک ہے وہ دوسری آنکھ کے ساتھ مل کر نہیں دیکھے گی، اور ہم اس میں بائناکولر سنگل ویژن اچیو نہیں کر سکیں گے۔ اس چھوٹی عمر میں جو ہماری دماغ کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ جس سے ہم الگ الگ آنکھ کی تصویر جب دماغ میں جاتی ہے تو وہ اس کو فیوز کر کے اکٹھا کر کے
دیکھتی ہے اور اس کی پھر خصوصیات ہیں، یعنی بائنوکولر سنگل ویژن کی جو طاقت ہے وہ بہترین ہوتی ہے، ایکسیلنٹ ویژن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم 3 ڈائمینشنل تصویر دیکھ سکتے ہیں کلیئر، اور نظر جو ہے وہ شارپ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم اسی عمر میں اچیو کر سکتے ہیں، چھوٹی عمر کے حصے میں ہم یہ 4 5 6 سال تک یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں بائنوکولر سنگل ویژن۔ اس کے بعد جتنا عمر لیٹ ہوتی جائے گی تو بائنوکولر سنگل ویژن جو ہے وہ اچیو ہونے میں مشکلات ہوں گی اور بائنوکولر سنگل ویژن اچیو نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچوں میں کوئی سیکوینٹ ہے تو اس کو آپ فوری طور پر چیک کروائیں اچھے ڈاکٹر سے، اس کا معائنہ کریں گے ڈاکٹر صاحب، اس کے ویژن اسس کریں گے اور اس میں اسس کریں گے اس میں کوئی سنسری ڈپریویشن تو نہیں ہے اور کوئی وجہ تو نہیں ہے سیکوینٹ کی۔ اگر کوئی اور وجہ سیکوینٹ کی نہیں ہے تو اس کی پھر ریفریکشن کر کے گلاسز ٹرائی کیے جائیں گے۔ اگر گلاسز کا نمبر نہیں لگتا تو پھر اس کی امبلائپیا ٹریٹمنٹ یعنی ویژن چیک کر کے اگر امبلائپیا ہے تو اس کو ٹریٹ کریں گے، اور اگر امبلائپیا نہیں ہے اور ریفریکٹیو ایرر بھی نہیں ہے تو پھر ہم سرجری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان بچوں کا اگر ہم نے آپریشن بھی کرا لیا اور امبلائپیا ٹریٹمنٹ بھی ہم نے کی تو ان کو ہم چیک اپ کرتے رہیں گے ان کا کہ کیا ہماری جو ٹریٹمنٹ ہے امبلائپیا کی وہ کنٹینیوڈ ہے، تو اس کو ہمیں تقریباً 9 10 سال کی عمر تک کنٹینیو کرنا پڑے گا، ورنہ اگر آپ امبلائپیا ٹریٹمنٹ کو چھوڑ دیں گے تو آنکھ دوبارہ وہ امبلائپیا ہو جائے گی۔ تو یہ ساری ہدایات بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے پیرنٹس کی کوآپریشن اور پیرنٹس کا جو ذمہ داری اور شوق ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ آف کورس ڈاکٹر کی جو کنسرن ہے اور اس کا جو مریض کے ساتھ رابطہ ہے وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں زیادہ پیرنٹس کی ذمہ داری، پیرنٹس کا شوق اور اس کو عمل کرانا، جیسے امبلائپیا ٹریٹمنٹ میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، بچے بعض اوقات ضد کرتے ہیں، آنکھ کو اکلوڈ نہیں کرنے دیتے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ کی بچے کی نظر امپروو ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو ایک سیکوینٹنگ آئی کا جو پرابلم ہے یا ایک کاسمیٹک ایک سٹگما ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، جو کہ یہ بچے بڑی عمر میں جا کے کافی فیل کرتے ہیں۔ آپ چھوٹی عمر میں تو بچے کو اگنور کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں ہم ٹھیک کرا لیں گے، چھوٹا بچہ ہے، خطرہ ہے، رسک ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو چونکہ آپ نے چھوٹی عمر میں اس کا علاج نہیں کرایا، امبلائپیا ٹریٹمنٹ نہیں کرائی، یا اس میں اگر کوئی سنسری ڈپریویشن تھا، مثلا کارنیوپیسٹی تھی یا کوئی موتیا تھا، تو آپ نے اس کا علاج نہیں کرایا اور بڑی عمر میں جا کے آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ آنکھ جو ہے کمزور رہتی ہے، اس کی نظر امپروو نہیں ہوتی، اور پھر اگر اس عمر میں ہم اس کا علاج کرتے بھی ہیں تو نظر چونکہ امپروو نہیں ہوتی تو آنکھ دوبارہ پھر سکتی ہے، آپریشن بھی کرائیں، آپریشن کے باوجود آنکھ پھر جاتی ہے کیونکہ اس میں نظر ڈیولپ ہی نہیں ہوئی اس عمر تک۔ تو امبلائپیا ٹریٹمنٹ اسی چھوٹی عمر میں چاہیے، اگر کوئی سنسری ڈپریویشن ہے، کوئی علاج ضروری ہے تو وہ اسی عمر میں ہم کر سکتے ہیں۔ لیٹ کریں گے تو پھر اس میں ڈینس امبلائپیا ڈیولپ ہو جائے گا، اگر یونیاکولر پیتھالوجی ہے تو امبلائپیا جب ڈیولپ ہو جائے گا تو بڑی عمر میں ہم امبلائپیا کی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، پھر اگر ہم سیکوینٹ کی سرجری بھی کریں گے تو اس میں ڈر ہوتا ہے کہ آنکھ دوبارہ پھر جائے۔ تو یہ چیزیں بچے بڑے ہو کر بڑا محسوس کرتے ہیں، اس لیے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں میں اگر سیکوینٹ ہے یا ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کو فوری اس کا معائنہ کروائیں، فوری اس کا علاج کروائیں، اور اگر اینک لگتی ہے وہ لگوائیں، امبلائپیا ٹریٹمنٹ ضروری ہے تو وہ کروائیں، اور اگر کوئی آپریشن ضروری ہے تو وہ اس وقت ہی کرا لیں، کیونکہ زیادہ دیر اگر آپ کریں گے تو اس کے بعد یہ پرابلم جو ہے مثلا امبلائپیا والا یا سیکوینٹ والا بعد میں سیکوینٹ تو سرجری ہو جائے گی
کاسمیٹک کریکشن ہوگی، لیکن اس میں بھی رسک ہوگا۔ اگر آئی امبلیپک ہے، دیکھ نہیں سکتی، تو وہ آنکھ دوبارہ پھر جانے کا اس میں ڈر اور امکان ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ انفارمیشن دوسروں کو بھی بتائیں گے، تاکہ دوسروں کے بچے جن میں اس طرح کا پرابلم ہے وہ اس کا بر وقت علاج کرا سکیں، تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ تو اس کے علاوہ اگر بچوں کی اور بیماریوں کے بارے میں، یا سیکوینٹ کے بارے میں، یا کوئی آنکھوں کی اور بیماریوں کے بارے میں اگر کوئی معلومات لینا چاہیں تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 032467444024۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔